एपिसोड 29। जब रस्म फतह जबर की तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो गोमा मुझे अपने साथ अखाड़े में ले आया। अखाड़ा एक बार फिर परिस्तान बना हुआ था। आला नज़ब हसीनाएं भी अपनी तमाम तरानाइयों के साथ वहां मौजूद थीं और कनीजों की फौज भी मुअज़्ज़न थी। हर जुबान पर मेरे चर्चे थे और हर लब पर मेरा नाम था। अब तक जबरूत के हर फर्द को पता चल चुका था कि हरमोजा जबरूत खमरशान और अहले खमरशान को बचाने के लिए पहुंच गया है और अब रस्म फतह जबर अंजाम दी जाने वाली है, जिसमें या तो हरमोजा शमोरा और अशनार से उनकी भेंट बिल जबर वसूल करेगा या अपना सर उनकी भेंट चढ़ा देगा। इस बार अखाड़े में हैवान नुमा सिपाहियों के मुताबिक जत्थे भी जगह जगह मुतय्यन कर दिए गए थे। एक खदशा यह भी था कि आला नसब की गरसना खवातीन कहीं बागी होकर मुझ पर न टूट पड़े। अखाड़े में लाने से पहले मुझे अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल के वक्त भी ख्वाजा सलाम का एक दस्ता मेरी निगरानी पर मामूर था। गुस्ल के बाद मुझे एक छोटा सा कपड़ा सतरपोशी के लिए दिया गया कि रस्म के मुताबिक मेरे लिए यही तय हुआ था। मैं अखाड़े में अपनी तलवार के साथ जाना चाहता था, मगर मुझे इसकी इजाजत ना दी गई। अलबत्ता इतनी रियायत जरूर बरती गई कि मुकद्दस तलवार मेरे खादिम खास फर्जीनो संभाले रहे, जो एक नौमर ख्वाजा सरा था। अखाड़े में आते वक्त बता दिया गया था कि मुझे शमोरा और अशनार का मुकाबला करना पड़ेगा, जिनके पास तलवारें, सिपर और भाले होंगे, मगर मेरे पास एक तिनका भी ना होगा। मैंने गोमा से पूछा, इस रस्म में दिखावा कितना होगा और हकीकत कितनी? क्या शमोरा और अशनार सचमुच मुझे हलाक करने की कोशिश करेंगी? वो यकीनन तुम्हें मार डालने की भरपूर कोशिश करेंगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो किताबों की पेशनगोई गलत साबित होगी और तुम्हें कोई भी देवता तस्लीम नहीं करेगा। तुम्हें इसलिए निहत्ता रखा गया कि तुम देवता हो और देवताओं को मुकाबले के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता तुम शमोरा और अशनार को अलामती तौर पर कत्ल करोगे। तुम्हें यह मुकाबला बहरहाल जीतना होगा, वरना तुम मारे जाओगे, और अगर तुम मारे गए तो खमरशान तबाह हो जाएगा। मुझे खमरशान से ज्यादा खुद अपनी फिक्र थी। मैं ये सोचकर अभी से घबराहट में मुब्तला हो रहा था कि हजारों औरतों, वहशियों और ख्वाजा सराओं के सामने दो औरतों से कैसे मुकाबला करूंगा, और अगर मैंने मुकाबले में उन पर काबू पा भी लिया तो उन्हें अलामती मौत कैसे मारूंगा। मेरे लिए उस मुकाबले का हर पहलू बड़ा शर्मनाक था, मगर इसके बावजूद मैं मुकाबला करने पर मजबूर था। सोचने का वक्त नहीं रहा था, तहम मैंने कुछ नफ्सियाती दाव पेच आजमाने का फैसला कर लिया। गोमा ने कहा था कि अगर मैं मुकाबला हार गया तो अशनार के हल्के से इशारे पर हैवान नुमा सिपाहियों के दस्ते मुझ पर टूट पड़ेंगे और मेरे पर खच्चे उड़ा देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मरने से पहले मैं बहुत सारे सिपाहियों को मार डालूंगा, मगर फिर भी अपनी जान नहीं बचा सकूंगा। शायद इसीलिए अखाड़े में मौजूद जगह जगह सिपाहियों के दस्ते मुतय्यन कर दिए गए थे और अभी मजीद दस्ते आ रहे थे। अखाड़े के अनवस्त में तरगौन से बने दो शफाफ पहिएदार कमरे रख दिए गए। उनकी लंबाई चौड़ाई एक रेलवे कंपार्टमेंट जितनी थी। एक कमरे में दो मुरस्सा कुर्सियों पर शमोरा और अशनार बैठी थी और दूसरा कमरा खाली था। शमोरा और अशनार भी मेरी तरह मुख्तसर लिबास में थी। शमोरा हस्बे मामूल साकित और जामिद बैठी थी, अपने सामने खला को घूरे जा रही थी, जबकि अशनार बेहद चाको चौबंद और चौकिन्ना नजर आती थी। गोमा का कहना ठीक ही था कि अशनार कम उम्र और नर्म नाजुक होने के बावजूद अंदर से फौलाद है। उसका जहन बेहद साजिशी है और उस पर एक पल या एक लम्हे के लिए भी एतमाद नहीं किया जा सकता, और न ही उसके किसी इक़दाम से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका नतीजा किस शक्ल में नमूदार होगा। अक्सर यूं मालूम होता है कि वो बाजी हारने वाली है, मगर ऐन वक्त पर पासा हमेशा उसी के हक में पलट जाता है। यही वो बातें थी जिन्होंने मुझे नफ्सियाती दावपेच आजमाने पर उकसाया था। मैं जानता था कि जबरूत की आला नस्ल हसीनाएं तरसी हुई हैं। सबसे पहले मैंने उन्हें अपने कदो कामत से मरूब और तंदुरुस्त तवाना हाथों पैरों की नुमाइश से उनकी गरसना निगाहों को तस्कीन पहुंचाना जरूरी समझा। चनाचा अखाड़े में आने के बाद मैं तनसाजों की तरह मुख्तलिफ पोज बनाते हुए चारों तरफ घूम गया। मैंने देखा बहुत से शीरी लबों से बेख्तियार हल्की हल्की सीटियां निकल गईं। बहुत सारे चेहरे तमतमा उठे और बेशुमार आंखों में जज्बे अंगड़ाइयां लेने लगे। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं कनखियों से अशनार का भी जायजा लेता रहा था। वो अपनी जगह बुरी तरह खोल रही थी। इन हरकत से मेरा मकसद ये भी था कि अशनार के दिल में ज्यादा से ज्यादा जज्बाती रकाबत बेदार कर दूं, ताकि उसके दिल में मेरी तमन्ना भड़क उठे, और अगर वो मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना भी चुकी हो तो कम अज कम वक्ती तौर पर उसे मुलतवी कर दे। उन सारी बातों का अशनार पर वही रद्द-ए-अमल हुआ जो मैं चाहता था, लेकिन शमोरा अब भी इसी तरह एक मरमरी मुजस्समे की सूरत में हर बात से लाताल्लुक बैठी थी। इतने में न जाने कहां से मौसीकी की मध्यम आवाज आने लगी, जो बतदरीज बुलंद होती चली गई। मैं कदम कदम उस शफाफ कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसमें शमोरा और अशनार बैठी थी। दोनों के एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाले थी। भाले फर्श पर उनके नजदीक रखे थे। करीब जाने पर पता चला कि वो दो कमरे नहीं बल्कि कमरा तो एक ही है, जिसका दूसरा हिस्सा शमोरा और अशनार से मुकाबले और उन्हें अलामती मौत मारने के लिए खाली छोड़ दिया गया था। जब मैं कमरे के मुख्तसर से जीने के करीब पहुंचा तो ख्वाजा सरा ने उसका दरवाजा खोल दिया। अशनार अपनी कुर्सी से उठकर आगे बढ़ी और बोली, आओ देवता आओ, हमें अलामती मौत मारो या खुद मर जाओ। मैंने एक नजर दोनों बहनों पर डाली। उनके चेहरे, जिस्म, नैन नक्श सब यकसा थे। फर्क था तो सिर्फ इतना कि अशनार के बाल स्याह, लेकिन शमोरा के बाल मलिका अव्वल के बालों की तरह सुर्ख थे, जिन्हें मैंने तालाब तवानाई वाले चैम्बर में देखा था। मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो अशनार कमरे के वस्त में तनकर खड़ी हो गई।
میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اس نے تلوار یوں سونت لی جیسے ایک ہی وار میں میرا سر قلم کر دے گی۔ تیسری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر مضبوطی سے قدم جما لیے اور ڈھال کو بھی اس حالت میں لے آئی کہ حملے کی صورت میں بچاؤ کے کام آ سکے۔ چوتھے زینے پر قدم رکھنا موت کی دہلیز پر قدم رکھنے کے برابر تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اکھاڑے میں ہر طرف موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے اچانک قدم بڑھایا اور یکدم جھکائی دے کر اشنار کی تلوار کے نیچے سے اس کے پیچھے نکل گیا، مگر میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اشنار نے تلوار دائیں سے بائیں نہیں چلائی تھی بلکہ اسے میرے دل میں گھونپنے کی کوشش کی تھی۔ گوما ٹھیک ہی کہتا تھا کہ اس کا اقدام بظاہر کچھ نظر آتا ہے مگر وہ کرتی کچھ اور ہے۔ یہاں بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگر میں سانپ کی طرح لہرا کر تلوار والے ہاتھ کے نیچے سے نہ نکل جاتا تو میرا کام تمام ہو جاتا۔ اتنے میں وہ پلٹ کر چلائی، اٹھو شمورا، حملہ کر دو۔ لیکن شمورا خاموش بیٹھی رہی۔ شمورا اٹھو، اسے قتل کر دو، یہ تم سے تمہاری ذات کی بھیٹ لینا چاہتا ہے۔ شمورا یوں چوکی جیسے نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ وہ تلوار اور ڈھال لیے ایک دم اٹھی مگر مجھے یوں لگا جیسے وہ نشے میں ہو، اس لیے کہ اس کی نگاہیں پھر ایک جگہ مرتکز ہو کے رہ گئی تھی۔ اب شمورا میرے آگے تلوار سونتے کھڑی تھی اور اشنار پیچھے سے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک شمورا نے تلوار سر سے بلند کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے جھکائی دی اور چشم زدن میں اس کے پیچھے آ کر ایک بازو اس کی کمر میں ڈال دیا اور دوسرے ہاتھ سے کلائی میں روڑ کر اس سے تلوار چھین لی۔ شمورا تو بیلے کی ڈال جیسی نازک لڑکی، مجھے اس کو نہتہ کرنے میں بمشکل آدھا منٹ لگا ہوگا۔ میں نے اس کی تلوار اور ڈھال دوسری طرف پھینک دی اور ایک نظر اشنار پر ڈالی جو کسی چیتے کی طرح دبے قدموں میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں شمورا کو ڈھال بنائے پلٹ گیا۔ جلدی کرو ہرموجا، اسے علامتی موت مار دو، یہ مدافعت کے قابل نہیں ہے۔ اشنار نے تیز سرگوشی کی۔ اشنار کی اس بات پر مجھے گوما کی باتیں یاد آ گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ اقتدار کی خاطر اشنار نے شمورا کو منشیات کا عادی بنا دیا ہے، اس لیے وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہتی ہے اور سارا کاروبار حکومت اشنار انجام دیتی ہے۔ تم چاہتی ہو کہ مجھے شمورا کی طرف متوجہ کر کے عقب سے حملہ کر دو؟ تم کیسے ڈرتے ہو کہ مجھ سے ڈر رہے ہو؟ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شمورا اب میرے بازو کے حلقے میں جھول رہی تھی۔ میں نے اسے فرش پر گرا دیا، لیکن ابھی میں اسے لٹا کر پلٹا بھی نہ تھا کہ اشنار نے اچھل کر مجھ پر تلوار سے ضرب لگائی۔ اگر میں 2 سیکنڈ پہلے نہ ہٹ جاتا تو تلوار شمورا کے بجائے میری گردن پر پڑ چکی ہوتی۔ شمورا تلوار کی ضرب سے چیخی تو اشنار اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ میں نے فوراً جھپٹ کر تلوار والی کلائی پکڑ لی، مگر وہ بہت پھرتیلی ثابت ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ پہ پکڑی ہوئی ڈھال پھینک کر تلوار اس میں منتقل کر لی اور میں اس کی کلائی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ جو ہی میں تلوار کی زد سے نکلا اس نے لپک کر بھالا اٹھا لیا۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں بھالا تھا۔ میں نے شفاف کمرے سے باہر دیکھا۔ حیوان نما سپاہی جوش و خروش سے اچھل رہے تھے جبکہ بہت سارے خواجہ سراؤں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اعلیٰ نسل کی خواتین دم بخود ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اشنار گرانچو سے بھی کہیں زیادہ عیار و خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر قابو ویسے پاؤں۔ مقابلے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھے نہ تو اسے زخمی کرنا ہے اور نہ ہی کوئی ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ اشنار کبھی مجھ پر بھالا تولتی اور کبھی تلوار۔ وہ کسی بھی لمحے مجھ پر بھالا پھینک سکتی تھی، اس لیے میں بار بار جگہ بدلنے پر مجبور تھا۔ بالآخر میں کونے میں گھری گیا۔ اشنار کے ہونٹوں پر بڑی شفاف مسکراہٹ اتر آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور مشاق نیزے بازوں کی طرح بھالا تول کر مجھ پر جھپٹی۔ میں بجلی کی صورت سے ایک طرف ہٹا۔ بھالا کیبن کی شفاف دیوار سے ٹکرایا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر دوسرا وار کرتی میں نے بھالا پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ مجھ پر آن گری۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں پکڑ لی۔ اب وہ وار کرنے سے قاصر تھی مگر اس نے اپنے دانت میرے ایک بازو میں گاڑ دیے۔ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھا، لیکن میں نے اس کی کلائیاں اس وقت تک آزاد نہ کی جب تک کہ دونوں ہتھیار اس کے ہاتھوں سے فرش پر نہ گر گئے۔ پھر میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں ڈال کر جھٹکا دیا تو وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اشنار پر بھی قابو پا لیا تھا۔ میں نے کمرے کی شفاف دیوار سے باہر دیکھا۔ تماشائی اچھل اچھل کر نعرے لگا رہے تھے مگر ان کی آواز اندر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی جانب دیکھتے پا کر سر خم کرنے شروع کیے تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے ہرموجا تسلیم کر لیا ہے۔ جہاں ایک جانب مجھے اس وحشی بلی پر قابو پانے کی خوشی تھی، وہاں مجھے اس کی عیاری اور مجھے قتل کرنے کی مسائی پر بے حد غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے علامتی موت مارتے ہوئے اپنا غصہ اتاروں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس دوران وہ چیخ چیخ کر روتی رہی اور منت سماجت کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب میں شمورا کی طرف متوجہ ہوا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں فرط حیرت سے پھٹی رہ گئیں کہ وہ مر چکی تھی۔ اس رسم فتح جبر کے تقریباً 1 ماہ بعد تک جب روت میں جشن منایا جاتا رہا، شمورا کو گرچہ اشنار نے زہر یا منشیات کی زیادہ مقدار کھلا کر مار دیا تھا، لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ میرے حقیقی ہرموجا ثابت ہونے کی خوشی برداشت نہ کر سکی اور ہلاک ہو گئی۔ اب میں اور اشنار جبروت اور خمرشان کے حکمران تھے۔ اہل خمرشان کو ان کا دیوتا مل چکا تھا۔ مجھے اعلیٰ نسل کی ان خواتین سے متعارف کرایا گیا جن کے ہاتھوں میں ملک کا اقتدار تھا، لیکن جو میرے اور اشنار کے زیر نگی تھی۔ وہ سب ایک ایک کر کے میرے سامنے لائی گئی۔ میں نے بظاہر ان پر کوئی توجہ نہ دی کیونکہ میں اشنار کو جذبہ رقابت میں مبتلا کر کے اپنے لیے کوئی نئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں انہیں گنتا ضرور رہا تھا۔ ان کی تعداد 999 تھی۔
ہر خاتون حسن میں یکتا اور کشیدہ قامت تھی، اس لیے کہ پیدائش کے بعد ہر لڑکی کو بڑی سختی سے جانچا اور پرکھا جاتا تھا۔ جو لڑکی کسی بنا پر حسن کے معیار پر پوری نہ اترتی تو اسے اسی وقت ختم کر دیا جاتا تھا۔ ان کی تعداد پر بھی قابو رکھا جاتا تھا، جو ہمیشہ 1000 سے کم ہی رہتی تھی۔ مجھے ان خواتین کی عمر کا بھی کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت ان کے چہروں اور جسموں پر اپنے نقوش چھوڑنے میں ناکام رہتا ہے، یا ان کے نقوش ثبت ہونے سے پہلے ہی ان کے شبروں کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے ان پنجروں کا معائنہ بھی کیا جن میں خمرشان کے اعلیٰ مرد قید رکھے جاتے تھے، تاکہ میلہ خون کی قربانی کے لیے انہیں کام میں لایا جا سکے۔ ان کی پرورش اور نگہداشت کے سارے فرائض خواجہ سرا انجام دیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب میں حقیقی معنوں میں خمرشان کا حکمران بن جاؤں گا تو موجودہ نظام یکسر بدل دوں گا۔ فی الوقت میں وہاں کے حالات اور دوسری باتوں کی کھوج میں لگا ہوا تھا، تاکہ وقت آنے پر مناسب اقدام کر سکوں۔ میری آمد سے پہلے یہاں ایک مخصوص قسم کی بادشاہت قائم تھی۔ سارے امور سلطنت خواجہ سرا انجام دیتے تھے، جن کا سربراہ گوما تھا، جو خواجہ سراؤں کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ گوما صرف شمورہ اور اشنار کو جواب دے تھا۔ خمرشان کے 6 صوبے تھے، ہر صوبے پر ایک خواجہ سرا گورنر کی حیثیت سے متعین تھا۔ جب تک ان صوبوں سے پیوا کی پیداوار آتی رہتی تھی اور حیوان نما انسان بغاوت نہیں کرتے تھے، ان خواجہ سراؤں سے کوئی باس پرس نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گرانچو جیسے اقتدار کے لالچی مرکزی حکومت کے خلاف سازش کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ کنیزوں کے علاوہ کچھ لونڈیاں ایسی بھی تھیں جن سے افزائش نسل کا کام لیا جاتا تھا۔ میں نے جبروت میں بچہ گھر بھی دیکھے۔ یہاں ان لونڈیوں کو رکھا جاتا تھا جو امید سے ہوتی تھیں، اور 100 لڑکوں میں سے بمشکل 1 یا 2 زندہ رکھے جاتے تھے، تاکہ جب وہ میلہ خون کے مرحلے سے گزر جائیں تو ان سے مزید افزائش نسل کا کام لیا جا سکے۔ اسی طرح وہی لڑکیاں زندہ رکھی جاتی اور پروان چڑھائی جاتی جو حسین ہو یا بڑی ہو کر کنیزوں اور لونڈیوں کے فرائض انجام دے سکیں۔ خواجہ سراؤں کی نسل کشی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ انہیں سائنسی عمل کے ذریعے بوتلوں میں جنم دیا جاتا تھا اور ان کی درجہ بندی کی جاتی تھی۔ وہ انسانی بچوں کی بنسبت بہت تیزی سے پروان چڑھتے تھے اور انہیں مقررہ شبرے عطا کر دیے جاتے تھے۔ شبرے وہاں کے ماحول سال کا نام تھا۔ حیوان نما غلام اور سپاہی ابھی انسانی ارتقاء کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ ان کی افزائش نسل قدرتی طریقے پر تسکیر و تانیث کے ملاپ سے ہوتی تھی۔ محنت، مزدوری، کاشتکاری اور تمام گھٹیا خدمات انہی لوگوں سے لی جاتی تھی۔ ان کی زبان بھی خمرشانیوں سے مختلف تھی اور یہ اپنے مالکوں کے بے حد وفادار تھے۔ میرے اور گوما کے درمیان گرانچو کے متعلق اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ گوما نے جنوبی صوبہ خراک کو، جہاں برج گرگوش واقع تھا، توانائی کی تفصیل کم کر دی تھی تاکہ گرانچو کھل کر سامنے آئے۔ مگر گرانچو توانائی کی کمی پر خاموش رہا تو گوما نے موسم کو متاثر کرنے والے مقناطیسی پردے کی استعداد بھی گھٹا دی۔ لیکن گرانچو کی طرف سے کوئی احتجاج نہ ہوا اور نہ ہی یہ اطلاع ملی کہ وہ پشکانیوں کے ساتھ حملے کی سازش کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک رات جب میں اشنار کے ساتھ تھا اور وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی تو میں نے خوابگاہ کے کونے میں گرانچو کا تصویری پیکر نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ خلاف معمول وردی میں تھا اور اس نے ہلکے پھلکے ہتھیار بھی جسم پر سجا رکھے تھے۔ میری طرف دیکھ کر وہ استہزائی انداز سے مسکرا دیا، مگر میں چپ رہا۔ وہ آگے بڑھا اور اشنار کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں آج اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ تم نے اسے کیسے پایا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں خوش ہو۔ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے منصوبے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا تم واقعی یہ سمجھتے تھے کہ میں تمہارے منصوبے پر عمل کروں گا؟ نہیں، میں جانتا تھا کہ تم اتنے بے وقوف نہیں ہو کہ میرے منصوبے کے مطابق توانائی کا مخرج برباد کر کے خود بھی تباہ ہو جاؤ۔ اگر میں تمہیں اتنا احمق سمجھتا تو کبھی تم سے کام نہ لیتا۔ پھر تم نے مجھے توانائی کا مخرج تباہ کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تم ہمارے لیے اجنبی سرزمین کے اجنبی باشندے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم احمق ہو یا دانش مند۔ اب تو تم جان گئے ہو کہ میں احمق نہیں ہوں، میں ہرموجہ ہوں اور اشنار کے ساتھ یہاں کا حکمراں ہوں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا میرے دوست۔ دراصل میں نے 2 منصوبے بنائے تھے۔ پہلا یہ کہ اگر تم احمق ثابت ہوئے کہ تم نے توانائی کا مخرج تباہ کر دیا اور خود بھی تباہ ہو گئے تو پشکانی خمرشان پر الغار کر دیں گے۔ لیکن مجھے اعتراف ہے کہ میرا یہ منصوبہ اچھا نہیں تھا۔ اس طرح میں خمرشان پر قابض تو ہو جاتا لیکن توانائی سے محروم ہی رہتا اور اسے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے بہت عرصہ لگ جاتا، جبکہ پشکانیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے مجھے توانائی کی ضرورت ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ وہ کیسے وحشی لوگ ہیں۔ ہاں، راشی کیسی ہے؟ اچھی ہے، مگر اب وہ کچھ بدل گئی ہے۔ پہلے وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، میری توہین کرنے سے باز نہیں آتی تھی، لیکن آج کل وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ منفرد شخصیت کے مالک ہے۔ لیکن تم تو خواجہ سرا ہو گرانچو، پھر تمہیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے میں خواجہ سرا نہ رہوں، کم سے کم راشی کا تو یہی خیال ہے۔ اور یہ بھی مت بھولو کہ سائنس کے سارے مورسے صرف جبروت میں نہیں ہوتے، وہ کہیں اور بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہزارہ شبرے پہلے جب خمرشان میں یہ سائنسی نظام رائج نہیں ہوا تھا، یہاں ایک چیز بیماری کے نام سے مشہور تھی۔ لوگ اس میں مبتلا ہو کر مر جاتے تھے۔
مگر اہل خمرشان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کا علاج کرتے اور حکیم جرہ کہلاتے تھے۔ جب سائنسی نظام عروج پر آنے لگا تو اہل خمرشان کو ان لوگوں کی ضرورت نہ رہی، چنانچہ وہ ملک سے باہر یا دور دراز حصوں میں چلے گئے۔ مجھے ایک ایسے حکیم جرہ کی تلاش تھی۔ آخر مجھے پتہ چل گیا کہ جنوبی صوبے میں ایک ایسا حکیم جرہ اب تک زندہ ہے۔ میں نے اپنے وحشی سپاہی وہاں بھیج کر اسے بلوا لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ذہنی طور پر تو مرد ہوں، لیکن ایک خاص عمل جسے وہ آپریشن کا نام دیتا ہے، اس کے بعد میں جسمانی طور پر تم جیسا بن سکتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے سرفروش؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تمہاری خواہشات تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں گرانچو۔ پہلے تم خمرشان کے حکمران بننا چاہتے تھے، اب تم مرد بھی بننا چاہتے ہو۔ میں تمہیں صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ہر معاملے میں ہوشیار رہو اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گے۔ تم اس وقت سے بہت بدل گئے ہو سرفروش، جب میں نے تمہیں برونگا کو تباہ کر کے حراست میں لیا تھا۔ تمہارے دل میں میرے خلاف نفرت کا لاوا ابل رہا ہے، اس لیے تم میرے منصوبے میں میرا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہو سکتا ہے تمہارا خیال ٹھیک ہو، لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ سب نے مجھے ہرموجہ کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، مجھے اشنار مل گئی ہے اور میں یہاں کا حکمران بن چکا ہوں۔ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ مجھے سب کچھ حاصل ہو چکا ہے۔ تمہارے لیے یہی کیا کم ہے کہ میں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا اور تمہیں جنوبی صوبہ خراق کا گورنر رہنے دیا ہے۔ اب تمہیں پشکانیوں کے ساتھ مل کر سازش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب میں اپنی تیاریاں مکمل کر لوں گا تو خود ہی انہیں تباہ کر دوں گا۔ اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ گرانچو نے پوچھا۔ نہیں، اب تم جا سکتے ہو، میں تھکا ہوا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ میں چلا جاؤں اور تم میرے لگائے ہوئے پودے سے پھل کھاتے رہو؟ نہیں سرفروش، تم نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو وحشی غلاموں سے بھی زیادہ احمق ثابت کر دیا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری ایک بہت بڑی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے، مگر تم یوں ظاہر کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری کمزوری نہیں رہی۔ ٹھہرو، میں تمہیں ایک دلچسپ تماشا دکھاتا ہوں۔ اگر گوما مقناطیسی پردوں کی استعداد اور توانائی کی مقدار کم نہ کرتا تو میں تمہیں تماشے کے بجائے حقیقی منظر دکھا دیتا، لیکن گوما چاہتا ہے کہ میں احتجاج یا التجا کرنے یہاں آؤں تو وہ مجھے گرفتار کر لے، مگر میں پاگل نہیں ہوں، اس لیے میں تصویری پیکر میں یہاں آیا ہوں جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسے بتا دینا کہ میں ترسیم میں اس وقت یہاں آؤں گا جب پشکانی میرے ساتھ ہوں گے اور میں ایک فاتح کی حیثیت سے یہاں قدم رکھوں گا۔ خیر ہٹاؤ، تم تماشا دیکھو۔ ٹھہرو گرانچو، تماشا دکھانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ جب مقناطیسی پردوں اور تمہیں فراہم کی جانے والی توانائی کی استعداد گھٹا دی گئی ہے تو پھر تمہارا تصویری پیکر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو بچوں جیسا سوال ہے۔ میں نے برج گرگوش میں اپنے مخرج لگا رکھے ہیں جو اسی کم توانائی سے چل رہے ہیں اور مجھے مطلوبہ توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ خیر ادھر دیکھو۔ اس نے خواب باغ کے مرکز کی طرف انگلی اٹھائی تو ایک منظر ابھرنے لگا۔ یہ بڑا مکروہ اور گھناؤنا منظر تھا۔ برج گرگوش کے کمرے میں یولے کے ہاتھ پاؤں 4 کھوٹوں سے باندھ دیے گئے تھے اور وہ فرش پر لیٹی چیخ رہی تھی۔ ہرشن کے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چیخ چیخ کر فریاد کر رہی ہو، مدد کے لیے پکار رہی ہو، مگر اس کی مدد کے لیے وہاں کوئی نہ تھا۔ کمرے کے کونے میں راشی خنجر لیے قہقہے لگا رہی تھی اور وحشی سپاہی باری باری یولے کے ساتھ ذلیل ترین تشدد کیے جا رہے تھے۔ پھر راشی اس کے قریب آئی، اس نے خنجر یولے کی گردن میں چبھونا شروع کر دیا۔ یولے اس نئے کرب سے کرا اٹھی۔ میں نے بے ساختہ گرانچو کے تصویری پیکر سے کہا، بس بند کرو یہ مکروہ نظارہ۔ ابھی تم نے پورا منظر دیکھا ہی کہاں ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اس نے پھر انگلی سے اشارہ کیا تو دوسرا منظر ابھرنے لگا۔ یولے ہوش و آواز کھو چکی تھی، لیکن اس عالم میں بھی سسکیاں لیے جا رہی تھی۔ اب 4 وحشیوں نے اسے ہاتھ پاؤں سے ڈنڈا ڈولی کر رکھا تھا۔ راشینوں نے حکم دیا تو انہوں نے اسے برج کی تیسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ یولے ان نوکیلے کھوٹوں پر جا گری جو پہلے سے وہاں گڑے ہوئے تھے۔ یہ روفا سا منظر دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں غم و غصے سے لرز رہا تھا اور میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ مجھے دکھ تھا تو اس بات کا کہ میرے سامنے گرانچو کا تصویری پیکر ہے۔ کاش وہ حقیقتاً میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا خون پی جاتا اور پھر اس کے پرخچے اڑا دیتا۔ تمہارے خمرشان کے سارے دیوتاؤں کی قسم، میں تمہارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کروں گا جو تم نے یولے سے کیا ہے۔ چلو تمہاری نیت تو ظاہر ہو گئی۔ ویسے ابھی میں نے یولے کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا اور وقت سے پہلے تمہیں وہ سب دکھا دیا ہے جو اس وقت عمل میں لایا جائے گا جب تم میرا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس پر اس نے مختصراً اپنا منصوبہ مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ میں نے غم و غصہ ضبط کرنے کے لیے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سرفروش، میں جانتا ہوں یولو تمہاری کمزوری ہے اور جو لوگ کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ احمق ہوتے ہیں اور گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اتنے میں اشنار نے کروٹ لی تو میں نے جلدی سے کہا، اچھی بات ہے گرانچو، چلو اب دفع ہو جاؤ۔ دوسرے لمحے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اشنار نے کروٹ لی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پھر مجھے بستر کے کنارے بیٹھا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے دیوتا، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے بھی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اس لیے اٹھ گیا۔ تم جبروت میں خوش تو ہو نا؟ مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں؟ نہیں، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ بہرحال
میں ذرا گوما سے ملنے جا رہا ہوں۔ تم روزانہ گوما سے ملتے ہو، باتیں کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو، مگر پشکانیوں کا مسئلہ اب بھی وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ میں نے تلوار اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اب یہ مسئلہ بلا تاخیر حل ہونا چاہیے اور یہ حل ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر میں خوابگاہ سے نکل گیا۔ مختلف سرنگوں اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر میں یولے کو بھول جاؤں تو گرانچو اور پشکانیوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ آخر یولے سے میرا تعلق ہی کیا ہے؟ صرف اتنا کہ وہ میری خوش وقتی کی رفیق بنی تھی، اور اگر ایک فرد کی قربانی سے لاتعداد زندگیاں سنور جائیں تو مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ ہی لینا چاہیے۔ لیکن کیا میں واقعی اپنے دل پر پتھر رکھ سکتا تھا؟